बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है और दहशत गर्दी फिर से सर उठा ली है। इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को यक आवाज़ होने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक दहशत गर्दी होती है उस वक्त तक मुल्क की ना इकानमी चल सकती है ना मुल्क का निज़ाम हुकूमत चल सकता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज पाकिस्तान को दहशत गर्दी का अगर सामना है तो पाकिस्तान को गिले शिकवे उन अपने हमसाया ममालिक से भी हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ के अपना किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात जन्म लेते हैं। हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस करता है वो भी किसी से छपा हुआ नहीं है। और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ उस पर जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने शोर मचाया और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेके पूरी दुनिया के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा की गई, उससे वाज़ेह होता है कि हिंदुस्तान के मकासद क्या हैं। पाकिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्दी के वाक़े पे जिस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया और वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, पाकिस्तान पर आवाज़ें कसते हैं, उससे भी इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे ISPR के DG जनरल अहमद शरीफ ने और वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी साहब ने तफसीली खिताब किया। जाफर एक्सप्रेस होने वाले साने के हवाले से मीडिया को भी आगाह किया, साथ ही साथ बताया कि ये दहशतगर्द कौन है और ये दहशतगर्दों के मकासद क्या हैं। ये हकूक़ के नाम पे जो आवाज़ें उठती हैं उनको कतन इन दहशतगर्दों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। ये किसी महरूम बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ना ही किसी महरूमी की आवाज़ है, बल्कि ये खालिस्तन पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है जो पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। आज DG ISPR जनरल अहमद शरीफ ने जो कहा, ज़रा सुनिएगा। मल्टीपल ग्रुप्स में थे, उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की अपने, और जब ये ID उन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई तो दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको उन्होंने हॉस्टेज लिया। येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही हैं, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन। दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। जो मीडिया वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था, and this is, I'm not talking right now about the social media, this is the mainstream media of India. AI images, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। वज़ीर बलूचिस्तान भी सरफराज बुगटी ने भी वाज़ेह तौर पे बताया कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है इसका कहीं भी हकूक़ से या कहीं महरूमी से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी की जंग को जोड़ा जाता है अंडर डेवलपमेंट से, अनपैरेलल डेवलपमेंट से, राइट्स से। बड़ा क्लियर कट आपको कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई का ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है ना राइट्स से कोई ताल्लुक है। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। तो इनको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए और एज अ टेररिस्ट ही ये फैसला हुआ है इनको ट्रीट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका तो बयानिया कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से सियासी इख्तिलाफात रखने वाले भी जब इस किस्म की आवाज़ें उठाते हैं या इस किस्म की बात करते हैं तो उस पर अफसोस ही होता है। फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला तब शुरू होता है जब रियासत के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म के दहशतगर्दाना वाक़यात जन्म लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि सियासत बाद में होती रहेगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनकीद बाद में होती रहेगी। पहले जिस का सामना आपको है, जिस मुश्किल सूरत हाल का आपको सामना है, उस पे सबको एक आवाज़ होना चाहिए। इसी में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अज़हर सदीक़ साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सियासतदान तजियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। अज़हर सदीक़ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज DG ISPR ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी तफसील से सारे वाक़े के बारे में आगाह किया।
آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمسایہ ممالک میں میڈیا پر شور مچایا جاتا ہے، پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کا کچھ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ تنقید یا ریاست کے حوالے سے شکایات یا سیاسی جماعتوں کو حکومت سے اپوزیشن سے جو شکایات ہوتی ہیں، کیا اس کا یہ موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس پہ اپنی حکومت اپنے اداروں پر تنقید شروع کر دی جائے؟ بہت شکریہ. پہلی تو بات ہے کہ یہ دہشت گردی کا سانحہ جتنا بھی ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس میں جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، ان کو کسی طرح کی بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے. ماضی میں ہم رعایتیں دیتے آئے ہیں. گلبھوشن یادو والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. گلبھوشن یادو کو جو فیسلیٹیٹ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. پاکستان یہ معاملہ پاکستان کو جانا پڑا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی. وہاں جتنی ایویڈنس آئی وہ ایویڈنس کس کی تھی؟ وہ کوئی اور کی تو نہیں تھی، وہ بیانات ہی تھے. کس کے بیانات تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو روگ آرمی کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، جو ڈان لیکس کے حوالے سے باتیں ساری آتی تھی، وہ نواز شریف اور اپنے بیانات تھے جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. یعنی میں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوں، میں کرٹیسائز ضرور کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ مالی سے یہ چیزیں ساری جو چلی آ رہی ہیں نا، اس کو اس اینگل میں نہیں سمجھتا دیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو تو زبردستی جوڑا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھئی آپ نے پوری کوشش تو کر کے دیکھ لی، پاکستان تحریک انصاف ساری توڑ کے دیکھ لی، پریس کانفرنس کر لی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا، پھر پیکا لا لے آئے. بتائیں نا ذرا آج تک پیکا لا لے کر کیا کیا. آج ہائی کورٹ کے اندر ایک سوال تھا فل بینچ کے اندر، جو ٹویٹر بلاک کیا ہوا ہے کہ جناب ٹویٹر تو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، تو جناب یہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں یہ ساری یہ ٹویٹر کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ کیا حالات اور واقعات ہیں؟ سوال یہ سمجھو. اور کمال کی بات ہے پوری حکومت وقت جو ہے وہ بھائی جا کر ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرو. وہ یہی جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان بھی کیا کہتی ہے، کیا ایسا کہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے اکاؤنٹ سے ایسی چیز سامنے آئی ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرے، جا کر ان کے ساتھ جو بھی آپ نے قانون بنا لی ہے اس قانون کے ساتھ ان کو کٹہرے میں لے کر آئے. مگر یہ جا کر کہنا کہ خدا را پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی محب وطن جماعت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات دیکھیے گا نا، آپ کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جاگے نہیں پہلے. یعنی وجہ کیا ہو گئی کہ اس چیز سے ان حالات کا فائدہ جو ہے کون لوگ لے رہے ہیں؟ تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے ہاں آوازیں خود مان لی ہے. بتا دیں سربراز بگٹی صاحب نے مانگے نہیں کہ انہوں نے کہا جناب جو بلوچوں کے مسائل ہیں، جو اپنے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کہ کچھ ایسے حالات ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا مسائل ہیں اور ہم ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکے. کیا کر لیا آپ نے بلوچستان کے اندر سب؟ اور آپ حیران رہیں گے اگر ایسے کوئی حالات ہیں تو سب سے پرتعیش جو ہے وہ وہاں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کیوں ہے؟ کیوں لوگ وہاں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو کے جاتے ہیں؟ وہاں اسمگلنگ آج تک رک سکی، باقی معاملات سارے کنٹرول ہو سکے، عام آدمی کی زندگی کنٹرول کر لیا آپ نے. اور یہ بھی بات دیکھیں، اس کو تنقید کو آپ یوں پولیٹک سینس میں لیں. کس نے کہا ہے کہ آپ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دہشت گردی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سپورٹ کیا. اور جتنی قربانیاں ہم لوگوں نے دی، اور ہم نے تو باقاعدہ آپ کا خیال ہے کہ ہم اس معاملے میں ایسے کام کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ اگر آپ نے اور افغانستان کے اندر سے جو باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں وہ تو بڑا واضح طور پر ہے. آئیں اس والے معاملے کو لے کے آئیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یہ سارے معاملے لے کر جائیں تاکہ اس کو کسی منطقی انجام کی طرف چھوڑے مت ایسے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے. خرم علی روکھڑی صاحب جو بھی بات کیا تھا صدیق صاحب نے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کسی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کرتے. یہ ہم نے جب کہا بات کہ جی حقوق بلوچستان کے لیے آواز اٹھانے والے، کیا ان لوگوں کو الگ نہیں کر کے دیکھا جانا چاہیے دہشت گردوں سے؟ دہشت گرد جو عام آدمی کو، سیولینز کو، نہتے مسافروں کو اغوا کر لیں، ان کو قتل کریں، وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں جو محرومی کا تذکرہ کریں؟ یہ دہشت گردی ہے، خالصتاً دہشت گردی، جس کو بیرون ملک سپورٹ حاصل ہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے بلوچستان کے اندر جو مداخلت کی جا رہی ہے. کیا جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں وہ بھی اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہی ہیں؟ یہ جو ناراض بلوچ والا ایک نعرہ بلند کیا گیا اور اظہر صدیق صاحب نے بلوچستان کے اوپر جوڑا کسی اور چیز کو، اور انہوں نے بھی اسی طرف لے کر گئے، اور پھر اس چیز کو جوڑا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ. بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ نہیں ہے، بہت بڑی پٹی جو ہے وہ پٹھانوں کی ہے، پشتون کی ہے، ہزارہ ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں.
اور بلوچ میں سے بھی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر یہ ایک انسرجنسی موومنٹ ہے، ایک دہشت گردی کی موومنٹ ہے جس کو آپ ریلیٹ کریں آئی ایس ایس کے ساتھ اور ان تمام قوتوں کے ساتھ جو کہ اس خطہ کے اندر تباہی مچانے کے لیے چل رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، کہتے کیا ہیں ہم لوگ کہ جی ناراض بلوچ ہے، اور آج یہ ثابت ہے کہ اس تمام موومنٹ کے پیچھے انڈین را کام کر رہی ہے۔ اس اسپیسیفک واقعہ کے بعد اس تمام موومنٹ کو اور اس واقعہ کو سیاسی طور پر گند کے اندر ڈال کر انٹائر اسٹیٹ موومنٹ چلائی ایک پولیٹیکل پارٹی نے، جس کے ریپریزنٹیٹو اظہر صدیق صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اور اظہر صدیق صاحب شاید کیونکہ بلوچستان نہ گئے ہوں زندگی میں، اگر گئے بھی ہوں گے تو کوئٹہ کی حد تک، ان کو نہ ڈائنامکس کا معلوم ہے لوگوں کو، لیکن یہ بھرپور موومنٹ چلا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ایشو نہیں ہے کہ را کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہاں را کام کر رہی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں پر یہ بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، اسکول کے ٹیچرز کو ابڈکٹ کرنا، اسکولوں کو آگ لگانا، ترقیاتی کاموں پر غریب مزدوروں کو اغوا کر کے قتل کر دینا، مسافروں کو قتل کرنا، روڈز کو بلاک کرنا اور وہاں سے جو مسافر جا رہے ہیں غریب ان کو قتل کرنا۔ ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے سکھوں کو انڈیا کے اندر، ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے کشمیریوں کو انڈیا کے اندر، ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے وہاں پر بسنے والے کرسچنز اور مسلمانوں کو، وہاں پر ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے وہاں پر۔ انفارچونیٹلی یہ واقعات ہم ان سے نبٹ لیں گے، یہ جو واقعات ہیں ان سے بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا اور نبٹ لیں گے۔ یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ماں رنگ بلوچ کے چادر یا اس کی چھتری کے نیچے سپورٹ کی جاتی ہیں، اور اس کو پروموٹ کرنے والے لوگ انفارچونیٹلی ہم آپ میڈیا سے بھی، ہم آپ سے بھی شکوہ کرتے ہیں اور اس سیاسی جماعت سے بھی۔ لیکن خرم صاحب جو اظہر صاحب نے بات کی کہ پیکا آرڈننس آ گیا، اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہا ہے آپ انہیں پکڑیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں، محض پیکا قانون منظور کر لینے، بیانات دے دینے سے تو یہ چیزیں نہیں رکیں گی۔ ملک صاحب، قانون کا نفاذ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کسی اور پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اعلانیہ کچھ دن پہلے کہتا ہے کہ مجھے میرے بانی نے کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ماں رنگ کے ساتھ اور جڑ جاؤ ماں رنگ کے ساتھ۔ یہ تو اعلانیہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ٹویٹرز اکاؤنٹس، ان کی تمام ایکٹیویٹیز، اور یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پارٹی نے ایک سیاسی پارٹی سے ٹرن لیا اور یہ پارٹی ایک کلٹ کی صورت اختیار کر کے ملیٹنسی کی سپورٹر بنی، پروموٹر بنی اور ایڈوکیٹ بنی۔ یہ نقصان خرم صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ شاید رند صاحب جو ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا انہی سے لیٹسٹ صورتحال بھی پوچھیں، لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہد رند صاحب ترجمان حکومت بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ شاہد صاحب آج بڑی ایک طویل پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس وقت لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ وہاں آپریشن اب بھی جاری ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جو اس سانے میں ملوث ہیں، خاص طور پر جعفر ایکسپریس کے بعد بھی جو اس ایریا کو پورے کو جو ہے وہ سرچ کیا جا رہا تھا۔ اب تک کی صورتحال کیا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی مجموعی طور پہ جو ابھی آوازیں اٹھتی ہیں جی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے، کیا ترجیحات ہیں بلوچستان حکومت کی؟ ملک صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو آپ کا شو میں بلانے کے لیے۔ اور ملک صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جس بات آپ نے کی بولان کے علاقے کی، وہاں کلیئرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے، اور کلیئرنس آپریشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے نا وہاں پہ صرف ایک جسے کہتے ہیں ایک نظر رکھی جا رہی ہے قرب و جوار کے ایریا پر کہ کہیں پر کوئی ایسی پریزنس نہ ہو ٹیررسٹوں کی۔ باقی اوور آل وہ ایریا کلیئر ہو چکا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی آپ نے ملک صاحب بات کی، ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہ چیف منسٹر بلوچستان نے کیا ہے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے کیا ہے کہ بلوچستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی آئیڈیل سچویشن ہے۔ ایک سچویشن ہمارے سامنے ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے جس صوبے کو امن و امان اور کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنج کا سامنا ہے، اس کے نتیجے میں جو کام کرنے کی ضرورت پولیٹیکل سائیڈ کو، سویلین سائیڈ کو تھی، وہ کام اس طریقے سے ماضی کی حکومتوں میں نہیں ہوا۔ اس بات کا اعتراف آج بھی چیف منسٹر بلوچستان نے بہت واضح انداز میں کیا جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور آگے آنے والے دنوں کے لیے کیا حکمت عملی رکھی ہے وہ بھی انہوں نے واضح انداز میں پریس کانفرنس میں سامنے رکھی ہے۔
شاہد رضا صاحب، اگر ہم بات کریں حقوق کے حوالے سے، خاص طور پہ بلوچستان کو جوڑا جاتا ہے دہشت گردی کے واقعات کو بھی حقوق کے حوالے سے کہ وہاں محرومیاں ہیں اس لیے لوگ دہشت گردوں کی طرف چلے جاتے ہیں. مارنگ بلوچ کا بیانیہ بھی اسی طور پہ سامنے آتا ہے جی کہ پاکستان سے بھی دیگر جو صوبے ہیں وہاں سے بھی ان کی حق میں آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب مارنگ بلوچ جو ہے وہ بلوچوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. دوسری طرف ایسے دہشت گردی کے واقعات کی نہ مارنگ بلوچ مذمت کرتی ہیں، نہ کوئی وہ لوگ جو بلوچستان کے ایسی موومنٹس کے جو ہے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، انہیں دہشت گردی نظر نہیں آتی. ملک صاحب، آج جو پریس کانفرنس تھی چیف منسٹر بلوچستان کی، اگر اس میراتھن پریس کانفرنس کا آپ جائزہ لیں بطور جرنلسٹ تو آپ کے سامنے یہ چیز بہت واضح طور پر آئے گی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ نے جو بھی نام جو بھی فریق دینا چاہ رہا ہے، کوئی اسے حقوق کی جنگ کہہ رہا ہے، کوئی اسے سوشیو پولیٹیکل ایشو کہہ رہا ہے، کوئی اسے پولیٹیکل ایشو کہہ رہا ہے، ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جس چیلنج کا صوبے کو اور ملک کو سامنا ہے دیٹ از کاؤنٹر ٹیررزم، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں واضح طور پر یہ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان توڑنا چاہتی ہیں. وہ ہم سے نہ تو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حقوق مانگ رہی ہیں صوبے سے یا ریاست سے، اور نہ ہی وہ 7th NFC ایوارڈ کے جو ہے نا پیسوں کو بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، نہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس مانگ رہی ہیں. حقوق کی جنگ یا حقوق کی بات اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت شکریہ شاہد رضا صاحب. اظہر صدیق صاحب، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں آزاد بلوچستان چاہتا ہوں، ملک توڑنا چاہتا ہوں، اس کے حقوق کی بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر جس طریقے سے ایک خاتون جس کا ہم ذکر کر رہے تھے مارنگ بلوچ کو ایک گلیمرائز کیا گیا، وہاں بھی اگر بات کی جائے بلوچستان کے ریاست کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو جلایا جاتا ہے، پھر حقوق کی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں خرم نوکری صاحب بڑا پیار اور تعلق ہے، لیکن یہ بیٹھ کر پورے انہوں نے پروگرام کے اندر نا جتنی گفتگو کے اندر پھر پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آ رہی ہے. دکھ اور افسوس ہوتا ہے اس مقام کا کہ اس موقع کے اوپر آپ نیشنل کوہیژن کی بات کریں، آپ کو یہی نظر آ رہا ہے بھائی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کس نے پاس کیے پیدا کیے تھے؟ رشیا کو توڑ کے آپ کو ملا کیا؟ آج غور کریں اس بات پہ. چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آیا پاکستان کے اندر، آپ کیا پروٹیکشن دے پائے؟ ذرا یہ بھی تو کبھی سوچا کریں نا ان چیزوں کو. ہمارا دیکھیں، پہلی تو بات بڑی واضح ہے، کسی سیپریٹو موومنٹ کا کوئی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ بلوچستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اگر وہ لوگ نکل رہے ہیں تو کیوں نکل رہے ہیں؟ نہ آپ ڈائیلاگ کر سکے ہیں، نہ آپ لوگوں کو انگیج کر سکے ہیں، اور وہی معاملہ بلوچستان سے ہوتا ہوا وزیرستان تک گیا، KPK میں گیا، پھر سندھ کے تک چلا گیا، اور پھر پنجاب میں بھی وہی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی. لوگوں کو میں اغوا کرنا یا اٹھا لینے کے مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت، یہ تو سیریس ایشو ہے میرا. لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا APNS کے واقعے کے بعد، کیا کیا اس پہ؟ آپ نے کیا عمل درآمد کیا؟ آپ نے بتائیں نا ذرا، آج کے قوم کو بتائیں. اتنی گورنمنٹ رہی، ان کا اتنا وقت رہا، اس کے بعد کیا اتنا سیریس معاملہ تھا، اور وہاں بھی خواجہ آصف بھی وہ سارے نوکری صاحب کی طرح پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آ رہی تھی. یعنی آپ خود ہوا دے رہے ہیں ان چیزوں کو. خدارہ لازمی نہیں ہے اگر کسی نے گلا شکوہ کر بھی دیا، چھوڑ دیں اس گلے شکوے کو، آپ چھوڑیں اس بات کو. آپ آئے بتائیں نہیں جی یہ نہیں ہو رہا، کوئی ضرورت نہیں ایسی باتوں کا، کر بھی رہا ہے. آپ اپنی طرف بات کریں، آپ اپنے معاملات کو لے کر چلیں. دیکھیں سیریس معاملہ اس وقت آپ دیکھیں سی پیک چائنا کے حالات کیا ہے، چاہ بہار میں وہ چلا گیا ہے، افغانستان میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. افغانستان جو حالات انسرجنسی رہی، آج ذرا سوچو صرف 76 روپے کا ڈالر ہے اور پاکستان میں 300 روپے کا ڈالر ہے. پاکستان اسے کتنے درجے بہتر ہے؟ ٹوٹا پھوٹا افغانستان کہاں چلا گیا ہے؟ آپ ذرا یہ چیزیں سوچیں. دیکھیں ٹائم اس وقت یہ والا ہے، یعنی ہم ان چکروں میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یعنی ہر سٹیج یہی رہ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی رہ گئی ہے کہ دہشت گرد جماعت ہے. خدا رہا یار، ابھی تک کوئی چیز ایسے ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، جب آپ خود لوگوں کو اٹھا کر سینے سے علیحدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی حال ہوگا جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. اظہر صاحب، آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر بریسٹر غور صاحب جو پارٹی کے آپ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی مذمت کیا ہے دہشت گردی کے خلاف. انہوں نے پوری قوم کو ایک ہونے کی اپیل بھی کی ہے. لیکن جو ابھی بات کی ہے خاص طور پہ شاہد رضا صاحب نے، یا بھی بات کر رہے تھے خرم نوکری صاحب، مارنگ بلوچ کو گلیمرائز جس طریقے سے سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، اب بھی کرتی ہیں، وہ ایک لفظ نہیں بولتی ہیں ایسے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت میں. تو کیا ہمیں ان کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، یا ان کو اس طریقے سے دعوتیں دے کے بلانا چاہیے جو ایک دہشت گردی کے واقعے پہ جہاں میرے اور آپ کے جوان شہید ہو جائیں، جہاں شہری شہید ہو جائیں، ان کی مذمت میں دو لفظ نہ کہہ سکیں؟ بالکل کہنا چاہیے انہیں.
ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے ان کو؟ لیکن آپ یہ اس بات کو اس طرح ساتھ جوڑیں، یہ تو خدا رہا یہ غلط بات ہے. آخر کیوں لوگ لاکھوں لوگ لے کے اکٹھے ہو رہی ہے نا وہ مارک بلوچ، اگر آ رہی ہے نا وہاں پر، کیا کر لیا آپ نے؟ سوال تو یہ ہے، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی ہم میں سے کوئی سپورٹ نہیں کرتا دہشت گردی کو، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان کو جہاں لا کر آپ نے کھڑا کر دیا ہے، آپ کی پالیسی سے لے کر یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ابھی تک ایک نیشنل کوہیژن نہیں بنا سکے. یعنی افغانستان کی جنگ والے معاملے، رشیا کے معاملے سے لے کر آج تک آپ بتا دیں کیا ہوا. آپ نے باڑ لگائی، باڑ کے بعد اب حالات کیا ہیں ذرا وہاں بھی جا کر دیکھیں. اور خدا را یہ والا جو ایلیمنٹ ہے ہمیں بہت عزیز ہے. اس ملک کی فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف وہ بات جو واضح ہے کہ یہ جو مسائل ہے، یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ سیریس ہی نہیں ہیں ابھی بھی. یعنی سارے پروگرام کے اندر شاہد انصاف کی بات سے میں اتفاق خرم لوکڑی صاحب کو بھی دیکھ لیں، انہیں صرف تحریک انصاف ہی وہ بھی تحریک انصاف نے جا کر کی. اگر چلے مان لیں کہ مارک بلوچ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پکڑے نہ جا کر. بھائی آپ تو افغانستان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے کڑیاں ملتی ہیں، تو بھائی آپ خود آئے نا اس بات کو سامنے لے کے ہوئے. لیکن ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے نا سیریس باتوں کی طرف آئے. ہم نے کب کہا ہماری سیاسی جماعت نے اگر مارک بلوچ کی سپورٹ کی ہے تو ان کے جو مطالبے جو بلوچیوں کے بارے میں کرتی ہے اس کو سیریس لینے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی سیپریٹ موومنٹ کی آپ سپورٹ کریں، سوال ہی پیدا نہیں. کیوں کریں گے ہم؟ جو ملک جو پاکستان بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی توڑنے والے کے خلاف، کسی توڑنے والے کی ہم کوئی فیور کریں. بات بڑی واضح ہے، یہ سوچنا پڑے گا. اور آپ کے پاس اس وقت نیشنل لیڈرشپ ایسی کوئی نہیں ہے، کوئی نیشنل لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو پوری قوم کو اکٹھا کر سکے. اس میں صرف ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. یعنی اس مسئلے کے اندر کیا عرض تھا کہ بلاتے ان کو پے رول پہ لے آتے، باہر لا کے اسمبلی میں لا کر باہر گفتگو کرتے. لیکن وہاں کیا ہے، وہاں تو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. اور آج بھی ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ آئے جا کر بلا کر لائے، ویڈیو لنک پہ لے آئے بلا لائے. آپ تو ایک قیدی کو جو ہے اڈیالہ جیل سے لے کر اسلام آباد کی ہائی کورٹ تک نہیں لا سکتے. یہ ہے آپ کی پوزیشن، یہ ہے آپ کی لا اینڈ آرڈر، یہ ہے آپ کی سیکیورٹی کی پوزیشن جو بتا رہی ہے کہ ایک قیدی کو اب نہیں لا سکتے. باقی کیا کریں گے آپ؟ یہ سوال تو اٹھے گا نا، سوال اٹھے گا اور یہ باتیں کریں گے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. خرم لوکڑی صاحب، کیا سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائلاگ، پھر خاص طور پہ اپنی پالیسیوں کا جائزہ لینا ضروری نہیں ہے؟ اگر ماضی میں ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں آج اس کا ازالہ کر لیا جائے. دیکھیں ملک صاحب، ڈائلاگ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کرتی ہیں. ڈائلاگ ہوتا ہے کسی بیسس پہ. اب اظہر صدیق صاحب کی بات، ہم اظہر صدیق صاحب کی حیثیت تک مان گئے کہ یہ اس چیز کے شدید خلاف ہیں اور ان کو دہشت گرد مانتے ہیں اور ان کو ایک ایسا جتھا مانتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہے، مان گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک فرد واحد ہے عمران خان. ہربیار مری کی پروموشن اور اس کی ایڈوکیسی اظہر صدیق صاحب نے تو نہیں کی تھی، عمران خان نے کی تھی. مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہو جانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ عمران کہہ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ مجھے بانی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. ٹویٹر آفیشیل ہینڈل کو آپ اس دہشت گردی کے واقعے سے کچھ دیر پہلے اور آج تک اٹھا کے دیکھ لیں اور اسی تمام چیزوں کو جوڑیے. انڈین میڈیا اور انڈین آفیشل جو وہاں پر لکھ رہے ہیں اور انڈین اکاؤنٹس کو جہاں لکھ رہے ہیں، کوئی شک رہ جائے گا on same page they are doing. میرا جو شکوہ ہے، دہشت گردوں سے ہم نبٹ لیں گے. وہ جتنا بڑا جتھا ہے اس کے لیے وقت ہم نے لیٹ کیا، لیکن ابھی بھی ہم ان کو نپٹ لیں گے. ہمارا گلہ یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو کر 2.5 سال سے، جس دن سے آپ نکلے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر، اس ملک کی راتوں کو تاریک کرنے کے لیے آپ ہر دہشت گرد تنظیم کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کو یہاں پر مسلم لیگ نون یا پی 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 لے کر نہیں آئی. ٹی ٹی پی کو واپس ری سیٹل اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کے لیے بہت اچھے بیانات آپ نے کیے. آپ کو اس سے یو ٹرن لینا ہوگا. یو ہیو ٹو سے کہ یہ جو مارنگ بلوچ ہے یہ ایلیسن فلوک ہے، یہ ڈاٹرز آف کوبانی نہیں ہے. آپ اس کو ہیروئن بنا کے پیش کر رہے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط اپنے ذمہ لے لیتا ہوں کہ ان کو کہیں 10 M&A تیار کریں اپنے، اور اظہر صدیق صاحب اور یہ تمام ساتھ آئیں. میں لے کے جاتا ہوں ان کو بلوچستان، جو آج تک انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. میں ان کو لے کے جاتا ہوں ایک جگہ پر، وہاں پر جا کر انٹرویو کریں، پوچھیں، دیکھیں کہ ماحول ہے کیا.
پھر واپس آ کر اپنے بانی کے پاس جائیں اور پھر اس کو جا کے کہیں کہ تو بند کر دے اپنا یہ چورن بیچنا کہ مارنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اصل چہرہ کہ بلوچستان میں ہے کیا, کر کیا رہے ہیں ہم. کبھی ایک چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی دوسری چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ذاتی آوازوں کی حیثیت ہے کیا اس پارٹی کے اندر؟ شکوہ یہ ہے کہ ان کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس قوم کے بچوں کو جن کے مستقبل کی ہمیں فکر کرنی تھی, ان کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ یہاں پر آ کے ٹی وی پر اظہر صدیق صاحب ایک بیان دے دیں گے تو کیا اظہر صدیق صاحب کی بات کو اہمیت دوں گا میں؟ مجھے معلوم ہے اظہر صدیق صاحب کی آواز ایک حیثیت اتنی رکھتی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا وہی جنہوں نے اپنی آخر میں کہا کہ عمران خان کو لے آؤ. بھائی کس لیے لے آؤ؟ وہ یعنی آپ سوچئے کہ کچے کے ڈاکو ہیں, عمران خان لنکڈ ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں اور ان کا سوشل میڈیا کچے کے ڈاکوؤں کو بھی ہیرو بنا رہا ہے کیونکہ وہ ان کی تحریک کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے. ملک کی تقسیم کو سیاسی طور پر تکفیریت کے سطح پر لے کے جا کر آپ نے بہت ڈیمیج کیا. اس چیز سے آپ کو باز آنا چاہیے. بلوچستان کے یہ جو واقعات ہیں یہ سراسر دہشت گردی ہے اور کچھ ہزار کا یہ مجمع ہے. لیکن خرم صاحب کچھ حکومت کو بھی کام کر لینا چاہیے. ہم افغانستان کو یہ باور کیوں نہیں کرا سکے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, مسلسل ہوتی ہے؟ ملک صاحب ایکول ہے, یہ تو ہم نے کہہ دیا نا. ہم تو بیٹھے ہوئے ایک نیوٹرل کے طور کے اوپر, ایک پولیٹیشن کے طور کے اوپر, ایک تجزیہ نگار کے اوپر. ڈیفینیٹلی حکومت کو اب میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو وزٹ ہوا پرائم منسٹر کا اور the way they are taking thing, بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ آ گئی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ کم از کم تمام ایک سٹیک ہولڈرز کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سمت لینی ہے. اس ملک کو, یہ جو شان بان ہے نا, یہ جو اب بیٹھے ہوتے ہیں ٹی ویوں پہ آ کر اور جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور تمام چیزیں, یہ شان بان اس ملک کی وجہ سے ہے, اس ملک کی وجہ سے ہے. لیکن خرم صاحب پھر بیرسٹر گور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی کریڈٹ دینا. انہوں نے کہا دہشت گردی کی لپیٹ میں ملک ہے, ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میں وہی لیکن بات یہ ہے نا ملک صاحب کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹس دینے والے لوگ کمزور لوگ ہیں. ان کو کہیں کہ سب سے پہلے جا کر اپنے بانی تحریک انصاف کے نام کا جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو بھی وہی بات کہلائے جو بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے, وہ بھی یہی بات لکھے جو اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر سلمان اکرم راجہ واپس لے اپنے ان الفاظ کو کہ مجھے میرے لیڈر نے کہا ہے کہ مارنگ کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہو جاؤ. ہم کر کے آ رہے ہیں, یعنی ان کو بھی چاہیے نا کہ جا کر اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ چیز کہلوائیں. یہاں پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. صدیق صاحب, اگر افغانستان کی بات کریں, آج کی حکومت ہو, ماضی کی حکومت ہو, ہم انہیں یہ کیوں نہیں باور کرا سکے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, وہاں دہشت گردوں کے گروہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ دوسری طرف ہندوستان جو پوری دنیا میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, جب وہ اس قسم کی دہشت گردوں کو پشپنائی کرے گا تو ہندوستان کا یہ چہرہ بے نقاب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ویسٹ کا ٹلٹ کیوں ہے ہندوستان کی طرف؟ اچھا, پہلی تو بات ہے کہ 4 منٹ اور 20 سیکنڈ کی تقریر کی ہمارے بھائی نے, بڑا پیار ہے میرا ان کے ساتھ, اور اس میں سے صرف 20 سیکنڈ انہوں نے اس پہ بات کی جو نیشنل ایشو پہ. 4 منٹ تو ان کو لگ گئے پاکستان تحریک انصاف سے. پتہ نہیں کو گلہ اور شکوہ ہے بھئی, یہ وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی ہے, اس دور کتنے اصل طریقے سے سارے معاملات کو کنٹرول کرتے رہے ہیں. کریڈٹ دے وہ سٹیٹس مین ہیں, یعنی ہمیں پتہ نہیں کیوں ڈر اور خوف لگتا ہے. جو میں نے باتیں کی تھی ان کے پاس تو جواب نہیں ہے. وہ مری کی بات کر رہے ہیں, مری کے حوالے سے ہمارے جن دوروں میں جن لوگوں نے بات کی ہے 2009 کی باتیں ہیں. پھر جو طالبان ٹی ایل پی سے جو بات کر رہے ہیں وہ جا کر کون مذاکرات کرتا رہا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کرتے رہے جا کر, اور جا کر خواجہ آصف کرتے رہے. اب تو ہر چیز سامنے آ چکی ہے, یعنی ہم نے پڑھنا دیکھنا ہے نہیں, اور ہم ایسی باتوں کو اس طرح سے لے کر چلتے ہیں. میں تو بڑا سیریس ٹاپک میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ کہ سارے مسئلوں پر اگلی بات آ جائے. دیکھیں, ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا, تو بتائیے گا 85 سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں, 85 سے انہوں نے کیا حالات ٹھیک کر لیے. وہ بھئی ہماری تو 3.5 سال کی حکومت تھی, 2 سال تو اس میں کرونا تھا, یعنی ان کے پاس ایکسیس ہے. اور اب بھی پچھلے 3.5 سال سے ایک ہے آپریشن رجیم چینج کے ذریعے امریکنز کے ساتھ بیٹھ کر جو کچھ ہوا سامنے ہے. اور میں نہیں کہتا تھا, سرداری کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے. آموں کی پیٹیاں, نریندر مودی کون آتا تھا
क्या तोहफे आते थे घर में? हमें पता है गुलभूषण यादव के मामले में खुदा राय ने वो नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ और उन जमातों का क्या रोल रहा है। हमारी कोई दोस्ती नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ, सज्जन मिटल के साथ, और वो सारे जो अपना रॉ के एजेंट थे, मरी तक तो जाते रहे हैं रास्ते में, वो सब भूल गए हम, वो नहीं याद है। और नवाज शरीफ जाके इंडिया में जो तकरीरें करता रहा, क्या रिकॉर्ड में हम सब कुछ भूल गए? वजह क्या है कि हमारी यादाश्त जरा कमजोर है। हम अपने मामलात को लेकर ना नेशनल सोच नहीं रखते। जिस दिन नेशनल सोच इस मुल्क के अंदर आ गई, ये मुल्क आगे जाएगा। और खुदा रहा मत एक्यूज करे इमरान खान को। इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया, अगर किया होता तो पूरी कौम उसके खिलाफ, 85% वोट है उसका, 47 के जरिए हुकूमत गिराकर आपने क्या कर लिया, खत्म कर दिया उसको। कितनी कोशिश करके देखे, आज भी डर और खौफ इमरान खान का है। उसके नाम सारा दिन टीवी चैनल और अभी भी गुफ्तगू में देख रहे सिर्फ इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं कि होश के नाखून समझ ले इस बात को कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जातियात छोड़ दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना या इमरान खान को दीवार से लगाना छोड़ दे, तरक कर दे, कुछ नहीं मिलना आपको इसको। और जिस तरह आपने मुल्क यहां पर लाकर खड़ा कर दिया, इस मुल्क को जोड़े, इकट्ठा करें, और इसमें रोल वही प्ले कर सकता है, और उसका नाम एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। वो इस मुल्क को जोड़ सकता है, उसमें कैपेसिटी है। इन्होंने ये सब अजवाए हुए घोड़े हैं, तो भाई अब बर्बादी कर दी है पाकिस्तान की, कहां लाके खड़ा की है। यानी यही वो चेहरे हैं जो आवाम देखती आई, अब आवाम इन चेहरों को देखना नहीं चाहती। इनकी यारियां, इनकी चलाकियां सारी समझ आ गई हैं। टेबल में बैठकर, कमरों में बैठकर, बंद दरवाजों में, रातों के अंधेरों में किन से मुलाकातें करते हैं। जरा याद हो, अगर एक बात कर दूं, अगर याद हो जब अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, नवाज शरीफ लंदन में किन लोगों से मुलाकातें कर रहा था? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान के कौन से लोग थे जिनसे उस वक्त भी नवाज शरीफ की मुलाकातें चलती थी। रोखड़ी साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मलिक साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त इनकी जमात के ये 10 बंदे करें, 20 करें, अपने नेशनल असम्बली के मेम्बरान को लाएं, मैं इनको बलूचिस्तान लेके जाता हूँ, इनको हकायक दिखाता हूँ, और फिर जाकर ये अपने बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों और मारंग बलोच और इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक कॉन्क्रीट जो है बयानियाँ बनाएं, और उसको अपने ऑफिशियल मीडिया पे, जो ऑफिशियल इनके हैंडल्स हैं, वहां पे चला दें। मैं सारी अजहर सदीक साहब की बातें मान जाऊंगा, जितना भी ये खैर खाई की बातें कर रहे हैं। रोखड़ी साहब, अजहर सदीक साहब, शाहिद रहीम साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था पाकिस्तान में दहशत गर्दी सर उठा रही है, और इन हालात में हम शायद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी पर लगे हुए हैं। तमाम सियासी जमातों को, पूरी कौम को यक ज़बान और यक आवाज़ होना होगा ताकि दहशत गर्दी का मुकाबला किया जा सके और पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाया जा सके। हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में भी अपनी जानों की कुर्बानी दी। शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जो बेगुनाह शहरियों को, निहत्ते लोगों को मारे, वो हकूक़ की बात करने वाले नहीं होते, दहशतगर्द होते हैं। और दहशतगर्दों का एक ही इलाज होता है कि उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।